अयूब 21वां बाब। तब अयूब ने जवाब दिया, गौर से मेरी बात सुनो और यही तुम्हारा तसल्ली देना हो। मुझे इजाज़त दो तो मैं भी कुछ कहूँगा, और जब मैं कह चुकूँ तो ठट्ठा मार लेना। लेकिन मैं क्या, मेरी फरियाद इंसान से है? फिर मैं बेसब्री क्यों ना करूं? मुझ पर गौर करो, मुताजिब हो और अपना हाथ अपने मुंह पर रखो। जब मैं याद करता हूं तो घबरा जाता हूं और मेरा जिस्म थर्रा उठता है। शरीर क्यों जीते रहते? उम्र रसीदा होते बल्कि कुव्वत में ज़बरदस्त होते हैं। उनकी औलाद उनके साथ, उनके देखते देखते, और उनकी नस्ल उनकी आंखों के सामने कायम हो जाती है। उनके घर डर से महफूज हैं और खुदा की छड़ी उन पर नहीं है। उनका सांड बारदार कर देता है और चूकता नहीं। उनकी गाय ब्याती है और अपना बच्चा नहीं गिराती। वो अपने छोटे छोटे बच्चों को रेवड़ की तरह बाहर भेजते हैं और उनकी औलाद नाचती है। वो खंजरी और सितार के ताल पर गाते और बांसुरी की आवाज से खुश होते। वो खुशहाली में अपने दिन काटते और दम के दम में पाताल में उतर जाते हैं। हालांकि उन्होंने खुदा से कहा था कि हमारे पास से चला जा, क्योंकि हम तेरी राहों की मार्फत के ख़्वाह नहीं। कादर मुतलिक है क्या कि हम उसकी इबादत करें, और अगर हम उससे दुआ करें तो हमें क्या फ़ायदा होगा? देखो, उनकी इकबालमंदी उनके हाथ में नहीं है। शरीरों की मशवरत मुझसे दूर है। कितनी बार शरीरों का चिराग बुझ जाता है और उनकी आफत उन पर आ पड़ती है, और खुदा अपने गज़ब में उन्हें गम पर गम देता है। और वो ऐसे हैं जैसे हवा के आगे डंठल, और जैसे भूसा जिसे आंधी उड़ा ले जाती है। खुदा उसकी बदी उसके बच्चों के लिए रख छोड़ता है। वो उसका बदला उसी को दे ताकि वो जान ले। उसकी हलाकत को उसी की आंखें देखें और वो कादर मुतलक के गज़ब में से पिए। क्योंकि अपने बाद उसको अपने घराने से क्या खुशी है जब उसके महीनों का सिलसिला ही काट डाला गया। क्या कोई खुदा को इल्म सिखाएगा? जिस हाल के वो सरफराजों की अदालत करता है, कोई तो अपनी पूरी ताकत में चैन और सुख से रहता हुआ मर जाता है। उसकी धोनियां दूध से भरी हैं और उसकी हड्डियों का गूदा तर है, और कोई अपने जी में कुड़ कुड़ कर मरता है और कभी सुख नहीं पाता। वो दोनों मिट्टी में यकसां पड़ जाते हैं और कीड़े उन्हें ढांक लेते हैं। देखो, मैं तुम्हारे ख्यालों को जानता हूं और उन मंसूबों को भी जो तुम बेइंसाफी से मेरे खिलाफ बांधते हो। क्योंकि तुम कहते हो कि अमीर का घर कहाँ रहा और वो खैमा कहाँ है जिसमें शरीर बसते थे। क्या तुमने रास्ता चलने वालों से कभी नहीं पूछा और उनके आसार नहीं पहचानते कि शरीर आफत के दिन के लिए रखा जाता है और गजब के दिन तक पहुंचाया जाता है? कौन उसकी राह को उसके मुंह पर बयान करेगा, और उसके किए का बदला कौन उसे देगा? तो भी वो गोर में पहुंचाया जाएगा और उसकी कब्र पर पहरा दिया जाएगा। वादी के ढेले उसे मरगूब है और सब लोग उसके पीछे चले जाएंगे, जैसे उससे पहले बेशुमार लोग गए। सो तुम क्यों मुझे अब तसल्ली देते हो, जिस हाल के तुम्हारी बातों में झूठ ही झूठ है? अयूब 22वां बाब। तब अलीफ अस्तेमानी ने जवाब दिया, क्या कोई इंसान खुदा के काम आ सकता है? यकीनन अक्लमंद अपने ही काम का है। क्या तेरे सादिक होने से कादर मुतलिक को कोई खुशी है, या इस बात से कि तू अपनी राहों को कामिल करता है? उसे कुछ फायदा है क्या इसलिए कि तुझे उसका खौफ है? वो तुझे झिड़कता और तुझे अदालत में लाता है। क्या तेरी शरारत बड़ी नहीं? क्या तेरी बदकारियों की कोई हद है? क्योंकि तूने अपने भाई की चीजें बेसबब रहन रखी और नंगों का लिबास उतार लिया। तूने थके मांदों को पानी ना पिलाया और भूखों से रोटी को रोक रखा।
لیکن زبردست آدمی زمین کا مالک بنا اور عزت دار آدمی اس میں بسا۔ تو نے بیواؤں کو خالی چلتا کیا اور یتیموں کے بازو توڑے گئے، اس لیے پھندے تیری چاروں طرف ہیں، اور ناگہاں خوف تجھے ستاتا ہے۔ یہ ایسی تاریکی کہ تو دیکھ نہیں سکتا، اور پانی کی باڑھ تجھے چھپا لیتی ہے۔ کیا آسمان کی بلندی میں خدا نہیں؟ اور تاروں کی بلندی کو دیکھ، وہ کیسے اونچے ہیں۔ پھر تو کہتا ہے کہ خدا کیا جانتا ہے؟ کیا وہ گہری تاریکی میں سے عدالت کرے گا؟ دلدار بادل اس کے لیے پردہ ہیں کہ وہ دیکھ نہیں سکتا۔ وہ آسمان کے دائرے میں سیر کرتا پھرتا ہے۔ کیا تو اسی پرانی راہ پر چلتا رہے گا جس پر شریر لوگ چلے ہیں، جو اپنے وقت سے پہلے اٹھا لیے گئے اور سیلاب ان کی بنیاد کو بہا لے گیا، جو خدا سے کہتے تھے ہمارے پاس سے چلا جا، اور یہ کہ قادر مطلق ہمارے لیے کر کیا سکتا ہے؟ تو بھی اس نے ان کے گھروں کو اچھی اچھی چیزوں سے بھر دیا۔ لیکن شریروں کی مشورت مجھ سے دور ہے۔ صادق یہ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور بے گناہ ان کی ہنسی اڑاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یقیناً وہ جو ہمارے خلاف اٹھے تھے کٹ گئے، اور جو ان میں سے باقی رہ گئے تھے ان کو آگ نے بھسم کر دیا ہے۔ اس سے ملا رہے تو سلامت رہے گا، اور اس سے تیرا بھلا ہوگا۔ اور میں تیری منت کرتا ہوں کہ شریعت کو اسی کی زبانی قبول کر اور اس کی باتوں کو اپنے دل میں رکھ لے۔ اگر تو قادر مطلق کی طرف پھرے تو بحال کیا جائے گا، بشرطے کہ تو ناراستی کو اپنے خیموں سے دور کر دے، تو اپنے خزانے کو مٹی میں اور اوفیر کے سونے کو ندیوں کے پتھروں میں ڈال دے۔ تب قادر مطلق تیرا خزانہ اور تیرے لیے بیش قیمت چاندی ہوگا، کیونکہ تب ہی تو قادر مطلق میں مسرور رہے گا اور خدا کی طرف اپنا منہ اٹھائے گا۔ تو اس سے دعا کرے گا اور وہ تیری سنے گا، اور تو اپنی منتیں پوری کرے گا۔ جس بات کو تو کہے گا وہ تیرے لیے ہو جائے گی، اور نور تیری راہوں کو روشن کرے گا۔ جب وہ پست کریں گے تو کہے گا بلندی ہوگی، اور وہ حلیم آدمی کو بچائے گا اور اس کو بھی چھڑا لے گا جو بے گناہ نہیں ہے۔ ہاں، وہ تیرے ہاتھوں کی پاکیزگی کے سبب سے چھڑایا جائے گا۔ ایوب 23واں باب۔ تب ایوب نے جواب دیا، میری شکایت آج بھی تلخ ہے، میری مار میرے کراہنے سے بھی بھاری ہے۔ کاش کہ مجھے معلوم ہوتا کہ وہ مجھے کہاں مل سکتا ہے، تاکہ میں عین اس کی مسند تک پہنچ جاتا۔ میں اپنا معاملہ اس کے حضور پیش کرتا اور اپنا منہ دلیلوں سے بھر لیتا۔ میں ان لفظوں کو جان لیتا جن میں وہ مجھے جواب دیتا، اور جو کچھ وہ مجھ سے کہتا میں سمجھ لیتا۔ کیا وہ اپنی قدرت کی عظمت میں مجھ سے لڑتا؟ نہیں، بلکہ وہ میری طرف توجہ کرتا۔ راست باز وہاں اس کے ساتھ بحث کر سکتے۔ یوں میں اپنے منصف کے ہاتھ سے ہمیشہ کے لیے رہائی پاتا۔ دیکھو میں آگے جاتا ہوں پر وہ وہاں نہیں، اور پیچھے ہٹتا ہوں پر میں اسے دیکھ نہیں سکتا۔ بائیں ہاتھ پھرتا ہوں جب وہ کام کرتا ہے پر وہ مجھے دکھائی نہیں دیتا۔ وہ دہنے ہاتھ کی طرف چھپ جاتا ہے، ایسا کہ میں اسے دیکھ نہیں سکتا۔ لیکن وہ اس راستے کو جس پر میں چلتا ہوں جانتا ہے۔ جب وہ مجھے تالے گا تو میں سونے کی مانند نکل آؤں گا۔ میرا پاؤں اس کے قدموں سے لگا رہا ہے، میں اس کے راستے پر چلتا رہا ہوں اور برگشتہ نہیں ہوا۔ میں اس کے لبوں کے حکم سے ہٹا نہیں۔ میں نے اس کے منہ کی باتوں کو اپنی ضروری خوراک سے بھی زیادہ ذخیرہ کیا۔ لیکن وہ ایک خیال میں رہتا ہے، اور کون اس کو پھرا سکتا ہے؟ اور جو کچھ اس کا جی چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کیونکہ جو کچھ میرے لیے مقرر ہے وہ پورا کرتا ہے، اور بہت سی ایسی باتیں اس کے ہاتھ میں ہیں۔ اسی لیے میں اس کے حضور میں گھبرا جاتا ہوں۔ میں جب سوچتا ہوں تو اس سے ڈر جاتا ہوں، کیونکہ خدا نے میرے دل کو بودا کر ڈالا ہے،
اور قادر مطلق نے مجھ کو گھبرا دیا ہے اس لیے کہ میں اس ظلمت سے پہلے کاٹ نہ ڈالا گیا، اور اس نے بڑی تاریکی کو میرے سامنے سے نہ چھپایا۔ ایوب 24واں باب۔ قادر مطلق نے وقت کیوں نہیں ٹھہرائے، اور جو اسے جانتے ہیں وہ اس کے دنوں کو کیوں نہیں دیکھتے؟ ایسے لوگ بھی ہیں جو زمین کی حدوں کو سرکا دیتے ہیں، وہ ریوڑوں کو زبردستی لے جاتے اور انہیں چراتے ہیں، وہ یتیم کے گدھے کو ہانک لے جاتے ہیں، وہ بیوہ کے بیل کو گرو لیتے ہیں، وہ محتاج کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں، زمین کے غریب اکٹھے چھپتے ہیں۔ دیکھو وہ سامان کے گورخروں کی طرح اپنے کام کو جاتے اور مشقت اٹھا کر خوراک ڈھونڈتے ہیں، بیابان ان کے بچوں کے لیے خوراک بہم پہنچاتا ہے، وہ کھیت میں اپنا چارہ کاٹتے ہیں اور شریروں کے انگور کی خوشہ چینی کرتے ہیں، وہ ساری رات بے کپڑے ننگے پڑے رہتے ہیں اور جاڑوں میں ان کے پاس کوئی اوڑھنا نہیں ہوتا، وہ پہاڑوں کی بارش سے بھیگے رہتے ہیں اور کسی آڑ کے نہ ہونے سے چٹان سے لپٹ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو یتیم کو چھاتی پر سے ہٹا لیتے ہیں اور غریبوں سے گرو لیتے ہیں، سو وہ بے کپڑے ننگے پھرتے اور بھوک کے مارے پولیاں ڈھونڈتے ہیں، وہ ان لوگوں کے احاطوں میں تیل نکالتے ہیں، وہ ان کے کنڈوں میں انگور روندتے اور پیاسے رہتے ہیں۔ آباد شہروں میں سے نکل کر لوگ کراہتے ہیں اور زخمیوں کی جان فریاد کرتی ہے، تو بھی خدا اس حماقت کا خیال نہیں کرتا۔ یہ ان میں سے ہیں جو نور سے بغاوت کرتے ہیں، وہ اس کی راہوں کو نہیں جانتے، نہ اس کے راستوں پر قائم رہتے ہیں۔ خونی روشنی ہوتے ہی اٹھتا ہے، وہ غریبوں اور محتاجوں کو مار ڈالتا ہے، اور رات کو وہ چور کی مانند ہے۔ زانی کی آنکھ بھی شام کی منتظر رہتی ہے، وہ کہتا ہے کسی کی نظر مجھ پر نہ پڑے گی، اور وہ اپنا منہ ڈھانک لیتا ہے۔ اندھیرے میں وہ گھروں میں سیند مارتے ہیں، وہ دن کے وقت چھپے رہتے ہیں، وہ نور کو نہیں جانتے، کیونکہ صبح ان سبھوں کے لیے ایسے ہی ہے جیسے موت کا سایہ، اس لیے کہ انہیں موت کے سائے کی دہشت معلوم ہے۔ وہ پانی کی سطح پر تیز رو ہے، زمین پر ان کا بکھرا ملاعون ہے، وہ پاکستانوں کی راہ پر نہیں چلتے، خشکی اور گرمی برفانی پانی کے نالوں کو سکھا دیتی ہے۔ ایسا ہی قبر گناہگاروں کے ساتھ کرتی ہے، رحم اسے بھول جائے گا، کیڑا اسے مزے سے کھائے گا، اس کی یاد پھر نہ ہوگی، ناراستی درخت کی طرح توڑ دی جائے گی۔ وہ بانجھ کو جو جنتی نہیں نگل جاتا ہے، اور بیوہ کے ساتھ بھلائی نہیں کرتا۔ خدا اپنی قوت سے زبردستوں کو بھی کھینچ لیتا ہے، وہ اٹھتا ہے اور کسی کو زندگی کا یقین نہیں رہتا۔ خدا انہیں امن بخشتا ہے اور وہ اسی میں قائم رہتے ہیں، اور اس کی آنکھیں ان کی راہوں پر لگی رہتی ہیں۔ وہ سرفراز تو ہوتے ہیں پر تھوڑی ہی دیر میں جاتے رہتے ہیں، بلکہ وہ پست کیے جاتے ہیں اور سب دوسروں کی طرح راستے سے اٹھا لیے جاتے اور اناج کے بالوں کی طرح کاٹ ڈالے جاتے ہیں۔ اور اگر یہ یوں ہی نہیں ہے تو کون مجھے جھوٹا ثابت کرے گا، میری تقریر کو ناچیز ٹھہرائے گا؟